मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज़ और आप देख रहे हैं FM थिंक टैंक। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर और नेशनल सतह पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। मुआशी प्रॉब्लम तो हमारे कभी ख़त्म नहीं हुए, मुआशी मसाइल कभी ख़त्म नहीं हुए। हमारे सियासतदानों को फुर्सत नहीं है कि वो अवाम की तरफ तवज्जो दें, हमारे मुआशी मसाइल को हल करें। उनके सियासी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं और वो मुसलसल उनमें इजाफा कर रहे हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान साहब के अपने सियासी मसाइल हैं, उनके अपने मुकदमात हैं, उनमें से कैसे निकलना है। इमरान खान साहब आज भी उनको अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने जो हफाजी ज़मानत का कहा था, आधे घंटे का टाइम दिया, वो पेश होने वाले हैं थोड़ी देर बाद। जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तब तक वो पेश हो चुके होंगे और पता नहीं उसकी सूरत हाल उस वक्त तक क्या होगी। खैर, उनके अपने मसाइल हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के अपने मसाइल हैं, नवाज शरीफ साहब के अपने मसाइल हैं कि पाकिस्तान में वापस कैसे आना है। ये सारे लोग जो उनके अपने अपने सियासी मसाइल हैं। हमारे सियासी मसाइल एक दूसरे में यही हैं कि फ़लाँ गलत है और फ़लाँ का लीडर गलत है। तो मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं। हम इंटरनेशनल सतह पर जब गुफ्तगू करें तो अमेरिका इस वक्त एक नई चाल चल चुका है, एक नया जाल बिछा चुका है, तो उस पर भी आज हमने बात करनी है। इस सिलसिले में आज हमारे FM थिंक टैंक में दो बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नसीम सादिक साहब। मलिक साहब एक फेमस पॉलिटिशियन है, इनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम लोग पार्टी। ये आम बंदे की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के मसाइल की बात करते हैं, क्योंकि ये खुद उन लोगों में से, हम में से, आवाम में से। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा नहीं, इनके बड़ों ने नहीं लूटा, इसलिए ये आम आदमी की बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुदस्सिर अजीम इंसारी साहब। आप सहाफ़ी भी हैं, समाजी और सियासी रहनुमा भी हैं। आप सहाफ़ी ऐसे हवाले से हैं कि एक टीवी चैनल इनका पाकिस्तान लाइन्स चैनल के नाम से ये एक चैनल चलाते हैं, और एक पंजाबी टीवी, पंजाबी रंग, ये दो टीवी चैनल्स हैं इनके, और ये अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मलिक साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप FM थिंक टैंक का हिस्सा बने। आप सचमुच एक बड़े मुदब्बिर आदमी हैं, सियासत को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, इंटरनेशनली आपकी बड़ी गहरी निगाह। मलिक साहब, इस वक्त अमेरिका ने जो जाल बिछाया है, सबसे पहले तो FM न्यूज़ सुनने वालों को, FM 4 के टीवी सुनने वालों को ज़रा उससे आगाह कीजिएगा कि अमेरिका की इस वक्त प्लानिंग क्या है, वो क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले इदरीस भैया आपका सर के पाकिस्तानी मेरे आम शहरी तक ये आवाज़ पहुंच सके कि इस वक्त मौजूदा चल क्या रहा है जी। एक तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अक्सर हम पाकिस्तानी अवाम कोई बात करें या गुस्से का इजहार करें तो वो हम अमेरिका को डायरेक्ट अटैक करते हैं। बेसिक ना इसके पीछे जो थिंक टैंक जो दिमाग है वो है ब्रिटिश का है, बरतानिया। अच्छा, ये सारी साजिशें, सारी चीजें ये बरतानिया करता है। अच्छा। आगे इनके आगे जो है अमेरिका है, फिर इम्प्लीमेंट अमेरिका करता है, फ्रांस, और उसके बाद जो है ना इसराइल। ये ऐसे दिमाग हैं जो अब से शुरू से ही मुसलमानों को कैसे खत्म किया जा सके, इस्लाम को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, और पाकिस्तान जब वजूद में है तब से लेकर अब तक कैसे इनको नुकसान। माजरत इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन हमारे ज़हन में ये था कि इसराइल जो है वो थिंक टैंक है, वो प्लानिंग करता है और अमेरिका के जरिए उसका इम्प्लीमेंट करता है। आज एक नई बात सामने आई कि बरतानिया जो है वो थिंक टैंक है और वो इनके जरिए इम्प्लीमेंट करता है। जी, आप बिल्कुल देखें, आप तो माशाल्लाह तरीके को अच्छे तरीके से जानते हैं को आगे इस लेकर आने वाला कौन है इनको, तो वो बरतानिया ही है, ठीक है। और अब बरतानिया की कॉलोनी था अमेरिका जो सेट। खैर, अब एक नई चीज जो नजर आ रही है, उनके टारगेट थे चंद मुल्क काफी हद तक जो ना, जिसमें उन्होंने पीछे मिस्र, शाम, यमन जो भी किया आपके सामने था। मुसलमान भाई के हाथों अपने भाई मरवा दिए, यानी कि सऊदी अरब के हाथों से गिरा दिए। अब सऊदी अरब था, ईरान था और पाकिस्तान, ये तीन टारगेट थे उनके, जहाँ कहीं ना कहीं इस्लाम नजर आ रहा है, बड़ी पावर्स हैं, ये कुछ करने के काबिल। आप ऐसे कहें कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना, उसको खत्म करने के बाद जैसे उस तरीके खत्म किया गया, उसके बाद जो लबादा हो रहा हुआ था ना इस्लाम का, उनके हुक्मरानों ने सऊदी अरब के, वो सऊदिया था। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा कि वहां भी वो जमहूरियत ले आए हैं और वहां बाकायदा वज़ीर आज़म का सुना है हलफ ले लिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, बादशाह वहां से आहिस्ता आहिस्ता खत्म सिर्फ बादशाह खत्म नहीं की, काफी कवानीन भी इस्लामी खत्म करती है। और ऐसे कह लें कि 75% जो है ना वो इसराइल की जो प्लानिंग है ना आने वाले वक्त में, जैसे हदीसों में फरमाया गया आपके सामने, वो होने सऊदी में लिबरलिज्म आ गया, जो आ गया। अब वो जो पहले उनकी सोच थी ना कि हम मगरब जैसा बनना चाहते हैं,
جب میں سلطنت عثمانی کی بات کر رہا ہوں، سیم سعودیہ میں یقینی بات یہی تھا، ہم مغرب جیسا بننا چاہتے، ایک سوچ تھی وہاں، ان کی پلاننگ تھی، وہ ذہن سازی کرتے رہے، اس طرح ایران میں بھی کرتے رہے، اس طرح پاکستان میں بھی وہ کر رہے ہیں. سعودیہ میں جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. اب ایران میں باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حالات خراب ہیں، روڈ پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، کالجوں کے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ باہر آ چکے ہیں اور ہنگامہ رہی ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، وہاں حالات خراب ہیں. وہ خاتون کا جو قتل ہوا اس کے بعد تو ہنگامہ ایسا ہوا کہ سنبھالنے میں نہیں آ رہا. اب بیسک یہ انہوں نے بات سمجھنی ہے، وہ خاتون کا قتل کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ ایک سازش ہے. ABC بالکل ٹھیک یہ جو بھی ہے اس کے پیچھے وہی لابی ہے، حالات خراب کرنا. اصل مقصد ہے اس حالات خراب کرنا اور گھٹنوں پہ ٹیک دینا ان کو، کہ ان کے جو اسلامی سسٹم ہے ان کو نیچے لے کے آنا کہ بھئی ہم لے کے آئے. سیم پاکستان میں جو ہمارے ذرائع ہیں، سورس ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں بھی وہ فتنے شروع انہوں نے کر دی ہوئی ہیں. 1 مہینہ پہلے سے انہوں نے پاکستان میں فنڈنگ ہے، پیسہ جو بھی طریقے کار ہوتا ہے، جو ان کے ایسے غلام ہیں ان تک یہ چیزیں آ چکی ہیں. آپ نے دیکھا جی، پہلے تو دیکھیں ملالہ آ گئی پرسوں نا، بالکل ٹھیک، پہلے تو آگے ملالہ، پہلا فتنہ آ گیا، اس کی انہوں نے پوری ذہن سازی کر کے آپ کس ٹائم پہ لے کے آئے ہیں. جس طرح پاکستان میں آلریڈی جو نا امریکہ کے جو لابی ہے، جو امریکن غلام ہے معاذ کے ساتھ، یہ سسٹم کے جو غلام ہے وہ ان کی حکومت چل رہی ہے پاکستان میں. اس میں PDM کہہ لیں، ABC جو مرضی کہہ لیں، یہ سب وہی اسی کا حصہ ہے، اور جو وہ چاہتے تو انہوں نے ان سے کروا لیا. اب دوسرا دیکھیں کہ آپ پرسوں کی چیک کریں نیوز تو آپ کو ملے گا کہ سوات میں منظور پشین نے جو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں بھی اور سوات کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، اتنی آبادی نہیں وہاں کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں. اور وہ آپ بھی جاتے ہیں سوات، ہم نے بھی دیکھا ہے وہ لوگ کہاں سے آ گئے. اس کا مطلب کہ پورا پلان ہے، پلاننگ کے تحت وہ سارا جٹھا سامنے دکھا دیا گیا. اب یعنی کہ یہ تیار ہیں. میں یعنی کہ آپ کی وساطت سے، آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں پاکستان کے یوتھ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے کسی کے باتوں میں نہ آئیے گا. اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، مضبوطی سے آپ دیکھیں، کھڑے رہیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. ایجنڈ کسی بھی باتوں میں آنے سے پہلے آپ چیک کر لیجیے گا کہ غیر ملکی ایجنڈے کا ہم حصہ تو نہیں بننے جا رہے. وہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسکولوں کے ہیں. کم سے کم یہ ضرور دیکھیں کہ یہ جو ہمیں کوئی پلاننگ دی جائے گی یا ہمیں کوئی آواز دی جائے آج یہ کرنا ہے، وہ نکلنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہیں ہم اپنے ریاست کے خلاف تو نہیں کر رہے. بھائی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے پاکستان میں پڑھنے کا کتاب سے ہمارا تعلق جو ہے سرسری سا رہ گیا. پڑھتے نہیں ہے. ہیلری کلنٹن سابق صدر امریکہ کی مسز ہیں اور ان کا اپنا ایک سیاسی قد ہے، خود حکومت کا حصہ رہی ہیلری کلنٹن. ان کی جو کتاب آئی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے پاکستان میں مذہبی ایلیمنٹس کو ان کو ہوا دینے کے لیے ہم نے اہل حدیثوں کو، وہابیوں کو بہت زیادہ فنڈنگ کی تاکہ وہاں پہ مذہبی منافرت پھیلائی جائے. یہ ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو امریکہ کا تو باقاعدہ سے یہ ہے، پولیٹیکلی تو وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں سیاسی تفریق پیدا کرنے کے لیے. حالیہ دنوں میں جو ہوا یہ ابھی تک ہم اس فیز سے نکلے نہیں ہے. خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہے اس سازش کے پیچھے مجھے ہٹانے میں. تو سیاسی حوالے سے ہمیں کمزور کرنا، یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مذہبی طور پر امریکہ ہمیں بہت زیادہ کمزور کر رہا ہے. اور میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ تو انہوں نے امریکنز نے خود اعتراف کیا ہے. ہیلری کلنٹن کا میں نے حوالہ دیا، اس نے اعتراف کیا کہ ہم پاکستان کے حالات کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتے. ہم نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے ہیں پاکستان میں اس تفریق کو بڑھانے کے لیے. تو آپ یہاں سے دوبارہ میسج دیجیے گا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے، ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے. جو ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، جو PTI کا ہے وہ نون لیگ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسے غدار کہہ رہا ہے. اسی طرح جو نون لیگ کے ہیں وہ انہیں غدار کہہ رہے ہیں. تو ہم سارے پاکستانی ہیں، نمبر ایک. دوسری بات، جو آپ جیسی نماز نہیں پڑھتا، مطلب وہ رفع یدین کرتا ہے، تو وہ بھی مسلمان ہے. آپ اسے برداشت کیجیے. ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ ذرا یہیں سے کنٹینیو کیجیے. یہ آج کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم نے امریکہ کی سازش کو ناکام بنانا ہے تو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. یہ تفریق کو ختم کرنا ہوگا کہ تم PTI کو اس لیے تم غدار ہو، تم نون لیگ کو اس لیے تم غدار ہو، اور تم پیپلز پارٹی کو اس لیے تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، تم پاکستانی نہیں ہو سکتے. ذرا کنٹینیو کیجیے گا. ایک تو پھر میں بات بیک آتا ہوں کہ یہ سازش جو برطانیہ کی ہے نا، جی انہوں نے 1776 میں پلان کیا تھا. اچھا جی، ٹھیک ہے. المناتی جو آپ کے سامنے ایجنڈا تھا ان کا، اور CI جو امریکن ہے نا، یہ وہی ہے. اچھا، جیسے کہ 2023 میں تھوڑا سا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. 2003 میں مشرف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گرفتار کیوں کروایا، امریکہ کے حوالے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ جب اوباما نواز شریف سے کہتا ہے تم لیٹر لکھو اور ہم کوشش کرتے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے مشرف. ٹھیک ہے، میں کتاب کا آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں، اس کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو وہ اس میں کہہ رہا تو اوباما کہہ رہے ہیں نواز شریف سے لیٹر لکھیں
تو جو ہے نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. تو CIA یعنی کہ وہی جو المناتی جو ہے اس کے جو ایجنٹ ہے CIA اس کو کہتے ہیں تم لیٹر نہیں لکھنا. کیا مریم ادھر ہوتی یا زرداری کی بیٹی ہوتی یا ABC کسی کی بیٹی ہوتی کیا یہ ایسا کرتے؟ کیونکہ وہ صرف واقعی پاکستان کی عام شہر تھی مگر وہ اتنا بڑا دماغ تھی اس کو مفلوج کرنے کے لیے انہوں نے. خیر میں ایک حوالہ دے رہا ہوں, میں نے 1776 سے آغاز اس لیے کیا. 1776 میں کیا ہوا تھا ذرا؟ 1717 میں اس کی بنا رکھی جاتی ہے المناتی کی, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو کیسے. ایجنڈا تو یہی تھا نا. دیکھیں ہم نے مسلمانوں نے قرآن کو نہیں سمجھا, قرآن کو نہیں پڑھا, اور انہوں نے پڑھ لیا, انہوں نے سمجھ لیا. ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن ثواب کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقدس کتاب ہے, اس سے ثواب ملتا ہے, سمجھتے نہیں اسے. میں مزے یہ کہوں گا ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہو, ہم سب ثواب کی بڑی چیز ہے, اس کو کھولنا, اس کو دیکھنے ثواب مل جاتا ہے. جی ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. اچھا اس میں انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل کیا. انہوں نے باقاعدہ یہودیوں کی کتابوں پر, یہودی جو اپنی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ وہ اس پہ بالکل عمل کرتے کرتے بالکل ٹھیک آ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ انہوں نے ایسے کرنا ہے. کیسے کیا میں بتا دوں. 1776 میں جو ہے نا ان کا جو مین ہیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ 3 جنگیں عظیم ہوں گی, ٹھیک ہے. پہلی ہو گئی, دوسری بھی ہو گئی. کیا 1776 میں ہو گئی تھی؟ سارے تو 1900 میں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. وہ اس نے 1776 میں کیسے کہہ دیا؟ پھر تیسری کیا کہہ رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہوگی یا اسلام کی وجہ سے ہوگی یا اسلام کے ساتھ ہوگی. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سارا سینیریو وہی ہے کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے فرقے بنائے گئے, مسلمانوں کو توڑنے کی, اسلام دین کو نقصان پہنچانے کے لیے برادریزم پروموٹ کیا گیا. کوئی ہاتھ باندھ دے, کوئی ہاتھ باندھ کے بنے, کوئی شلوار اوپر کرے نیچے کرے. بھائی اللہ کی عبادت ہے. تو باقاعدہ ان کا پلان تھا. بالکل باقاعدہ برطانیہ میں ادارہ موجود تھا جس کی آپ ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی, جس میں انہوں نے بندے تیار کیے, علماء تیار کیے, بڑے اسکالر تیار کیے, اور جس کو بتایا گیا کہ تم نے جا کے صرف جو ہے نا طلاق کی شبہ بات کی. ایسے نہیں, ایک طلاق ہوتی. پھر جا کے یہ کہا کہ آپ نے ہاتھ یہاں باندھنے کی آپ نے بحث کرنی ہے. کسی کو بتایا تم نے یہاں کرنی ہے. ABC اتنی ایشو دے دی ہے کہ ہم اصل اسلام سے ہمارے علماء یا جو بھی تھے ہم فروئی مسائل میں الجھ گئے. ہم جو نا جونگا جھنڈا تھا اس میں چلتے چلتے وہ کامیاب ہو گئے, اور آج ہم آج کے اس سے ناکام ہے. وجہ اس کی کہ آج جو ہو رہا ہے اس 1776 کے پلان کے مطابق جو انہوں نے ایجنڈا بنا, پھر انہوں نے ایجنڈا بنایا کہ نیو ورلڈ اسلامک, نیو اب کیا تھا, نیو ان کا ورلڈ آرڈر کیا تھا, نیو ورلڈ یہی تھا. پیٹرول کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا, ڈالر ہمارے ہاتھ میں ہوگا, سونا ہمارے ہاتھ میں ہوگا, بزنس ان کے ہاتھ میں ہوگا, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوگا, ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف ان کی کٹ پتلی ڈوری ہیں. ہم وہ جو کہہ رہے ہیں, میں پھر کھلے عام آپ کے کیمرہ ایک کہہ رہا ہوں میں کہ پاکستان میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے یا پاکستان کا جو نظام سسٹم ہے یہ گھوڑے کا بنایا ہوا ہے. اگر ایسے ہی چلے گا یہ جمہوری نظام تو پاکستان کبھی بھی نہیں چل سکے گا. پاکستان تب بھی چلنا ہے جس بیس پہ پاکستان بنایا گیا تھا. روزہ, حج, زکوٰۃ اور اس کے علاوہ تمام دینی امور جو تھے, کیا انڈیا میں پوری نہیں ہو رہے تھے؟ پاکستان سے ڈبل وہاں مسلمان تھے. پاکستان ریاست ہم نے کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی تھی نا کہ یہاں صرف اللہ کا قانون نافذ ہوگا, ریاست بنے گی. وہ بن نہیں سکی تو وہ انگریز, اصل آپ کی بات کرنے یہ ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں برادریوں میں بانٹے رکھیں, ان کو ان طرف نہ آنے دیں, ان کو باقاعدہ کبھی عورت زمین پہ خریدیں, اور ویسے ہی ہم چل رہے ہیں. مدثر بھائی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ملک صاحب نے آنکھیں کھول دینے والی باتیں کی ہیں. آپ بھی تو ٹی وی چینل کے مالک ہیں, آپ بھی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کتنا وقت لگے گا ہمارے عوام کو بیدار ہونے میں, ان تک حقائق پہنچنے میں, انہیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ادریس صاحب, اصل میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وقت کتنا درکار ہوگا. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت جتنا بھی لگے ہم اپنے حصے کا ایک چراغ جلا دیں. بالکل ٹھیک ہو. جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ایک حصے کا چاہے جگنو ہی ہو, ہمیں اپنے حصے کا ایک چھوٹا سا چراغ جلا دینا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم یہ پوائنٹ آف ویو لے کے چلے ہیں, اس کو آگے لے کے چلیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کی بنیاد جو رکھ کے جا رہے ہیں اس کی ہم مہارت بنیں گی. اور یہ جو نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہودی ایجنڈا ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. یہ ہمارے ایسے کہہ لیں کہ رگوں کے اندر بس گئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کو لے کے چلیں گے, ان کا مشن بہت اچھا ہے,
میں ان کے ساتھ دے رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ جو ان کو سمجھ رہے ہیں نا ڈیپلی، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کا ایک اچھا رول ہوگا انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، یہ جو انہوں نے مثال دی ہے دیا جلانے والی، کنفیوشس کا قول تھا. کنفیوشس کہتا ہے کہ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلایا جائے. تو یہ بہت بڑی بات تھی کنفیوشس نے کہی، تو انہوں نے اس کا ریفرنس دیا کہ اندھیرے کو کوسنے. اب پاکستان کے جو حالات ہیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم حالات کو کوستے رہیں گھر میں بیٹھ کے. یہ وقت ہے عملی طور پر کچھ کرنے کا. ریفرنس دیا آپ عملی طور پر کچھ کر رہے ہیں. آپ اس سسٹم کو کوس نہیں رہے کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کوس دیا. آپ نے ایک الگ سے پارٹی بنائی، عام لوگ پارٹی، اور آپ نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے. اب جیسے انہوں نے فرمایا جگنو کا کام یا دیے کا کام سارے کائنات کو روشن کرنا نہیں ہوتا. اس نے تو اپنے ارد گرد، تو آپ نے تو ایک پارٹی بنا دی، آپ نے اذان دے دی ہے. زندگی کے کانوں میں، معاشرے کے کانوں میں آپ نے اذان دے دی ہے. اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو جواب دہ وہ ہے. اچھا ملک صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ عام لوگ پارٹی، آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ مطلب عمران خان صاحب نے 18 سال مشقت کی پہلے، تو وہ بڑی خوبصورت باتیں تھی ان کی. کنٹینر پہ بہت خوبصورت باتیں تھی. کنٹینر پہ تو وہ ایسے لگتا جیسے کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں کہ جب حکمران چوری کرنے لگ جائے، مہنگائی ہو تو سمجھ جائیے کہ حکمران چور ہے. یہ کتنی خوبصورت بات تھی، میں نے کہیں نہیں پڑھی یہ بات اتنی لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد ساری باتیں بدل گئی. انہوں نے فرمایا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں نے کشکول توڑ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ بولے تھے، پھر وہ IMF کے پاس گئے اور انہوں نے صرف 3.5 سال میں 20,000 ارب روپے جو ہے وہ قرضے لے لیے. ہمارے ٹوٹل قرضے میں 50,000 ارب ہیں اور صرف 20,000 ارب روپے انہوں نے لیے عمران خان صاحب نے. تو جو انہوں نے فرمایا تھا بالکل اچھا، اللہ کرے آپ اقتدار میں ہیں. ہم لوگ آج کے پروگرام میں دعا کر رہے ہیں. تو کیا آپ سچ مچ اپنی باتوں پہ قائم رہیں گے، یا آپ بھی پھر IMF کے پاس جائیں گے، آپ بھی امریکہ کے اس ایجنڈے کا حصہ ہوں گے اور ہمیں وہی بتا رہے ہوں گے کہ ہم ایسے ہی چل سکتا ہے پاکستان؟ ذرا اس پہ آگاہ کیجیے گا. بلکہ ایسے کہ دکھتی راک پہ آپ نے ہاتھ رکھا. بیسک یہی ایشو ہے پاکستان میں، شاید آپ نے باتوں سے محسوس کیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک یہ نظام رہے گا، عمران خان آ جائے یا معذر کے صاحب، ہم کسی علماء دین بڑے کو، میں مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہا، میں بڑے علماء دین کی بات کر رہا ہوں جو شرعی ہیں، جو صحیح عالم ہے، ان کو بھی بٹھا دیں گے وہ کچھ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس سسٹم کے تابع کچھ، کیونکہ یہ نظام ہمارا اپنا نہیں ہے. جس بھائی جب گھر میرا ہے تو میرے ہمسائے کو حکم اس میں کس سے چلے گا؟ میری اولاد اس کی باتیں کیوں مانے گی؟ ہم مان رہے ہیں کیونکہ یہ نظام ہمارا نہیں، جمہوریت ہمارا نہیں ہے، انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، سسٹم ہے. آپ بیوروکریٹس دیکھ لیں، کیا وہی نظام نہیں بادشاہی یا انگریز والا، اور رایا نیچے بیٹھتی ہے اور اوپر بیٹھتا ہے. جیسے پیر صاحب کو دیکھا ہوگا نا، پیر صاحب آپ تخت پہ بیٹھتے ہیں تو رایا زمین پہ بیٹھتی ہے. اور ساتھ میں وسلم نے اس کی نفی کی ہے. جب بادشاہ سلامت پہ تخت پہ بیٹھتے رہے، مجھے فرق تو بتا دیں، ہے فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے. نظام جیسے ہم چینج کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھیں سسٹم کچھ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے جو خاندان تھے نا وہ سارا، ان سے کیا کہا؟ بھائی آپ کی نہیں چلے گی. بالکل. کیا کی؟ حق کی بات کی اور سیاست کا پہلا پوائنٹ ان کو دیا. اب آپ کام تولیں، اب نہیں چلے گا. اب آپ کسی بیٹی کو زندہ دفنائیں گے، اب نہیں چلے گا. آپ کسی کو گواہ کریں گے، اب نہیں چلے گا. اب سود کا نظام نہیں چلے گا. اب شراب نہیں چلے گی، جوا نہیں چلے گا، شراب نہیں چلے گا، کوئی معاشرتی جتنی برائیاں تھیں. اب جو چلے گا تو میرے اللہ کا نظام چلے گا، دستور چلے گا، بس. اب اس کے بعد ہر چیز ختم. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے بالکل معاذرے کے ساتھ، ٹھیک ہے تو آپ اپنی کرو، ہم آپ اپنی کریں، جس طرح اس طرح ہو رہا ہے. نہیں بھائی، آپ کو حق کہنا پڑے گا. آپ کو آپ نے دین اسلام کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کو کہاں نیچے بھیجا نہیں؟ بالکل ٹھیک. ان کو ایک نظام دے کے بھیجا، ایک سسٹم دے کے بھیجا ہے. پھر ہم اس اپنی CEO اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نیچے جا کے پورا کریں گے. جی ہم آپ کا عالم ارواح میں روحوں نے جو حلف لیا ہے، جی ہم سسٹم نظام اللہ تیرا لاگو کریں گے. کیا مجھے بتا دیں کوئی درباری مولوی، معاذرے کے ساتھ کھلا لفظ بول رہا ہوں، کسی علماء نے کیا اس نظام کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو اس کا حصہ ہے، وہ تو اس کا حصہ ہے. کیا بیوروکریٹس وہ بھی تو پڑھ لکھ کے آئے ہیں نا؟ کیا وہ موٹیویشن اسپیکر کیا یہ بتا رہے ہیں عوام کو؟ اصل وہ بتا نہیں رہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میری کوشش جب اس کے بینیفیشری ہیں، نظام چینج کرنا ہے. نسیم بیٹھ جائے، ادریسہ بیٹھ جائے، مدثر بیٹھ جائے، یا کوئی بھی بیٹھ جائے، پھر مجبوری اور نظام کے تحت آپ کو چلنا پڑے گا. آپ نے صرف گھوڑے کے سسٹم اٹھا کے ایسے رکھنا ہے اور اپنا اسلامک سسٹم ایسے رکھنا ہے، بس. وہ بہو جو بیٹھا ہوا نا پینٹ کوٹ والا، وہ مجبور ہو جائے گا. اچھا ملک صاحب، میں عرض کرتا ہوں سسٹم جو اس وقت پاکستان میں 1973 کا آئین، ہمیں میرے خیال میں کوئی نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام پاکستان کے جو
قوانین ہیں وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہوں گے. جو اس سے انحراف کرے گا, جو اس کے منافی ہوگا, اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. کوئی کام بھی غیر شرعی نہیں ہوگا. یہ تو ہم نے لکھ دیا, آئین میں لکھا ہوا ہے, صرف اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. صرف نہیں, یعنی کہ کچھ ہوا ہی نہیں. جنرل ضیاء کا دور دیکھ لیں, یہی نہیں. پھر علماء کرام نے وہ 20 پوائنٹ بنائے, کیا اس پہ کچھ ہوا. پھر وہ ہماری جو کونسل ہے, کیا نام ہے اس کا, اسلامی نظریاتی کونسل, زیرو کسی کا رزلٹ ہے بتا دیں. ان کے سامنے 5 سال میں یہ ایجنڈا جو اس وقت موجودہ بل انہوں نے پیش کیا, ٹرانسجنڈر بل, ان کے سامنے پیش ہو گیا 2018 میں, ان کے سامنے پیش ہو گیا. یہ سوئے ہوئے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل مولانا فضل الرحمان, یہ 272 MN یہ اوپر سینیٹر, بتا رہا ہوں یہ سارے سسٹم کا حصہ ہے. یہ سب بقاؤ مال ہیں. صرف واحد آپ کا سسٹم دین اسلام ہے جو آپ کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے. اس سے کیوں خوف زدہ ہے؟ کیونکہ اصل ہمارے علماء نے بتایا ہی نہیں. ان کو اللہ محبت کرنے والا ہے, پیار کرنے والا ہے, یہ پتہ کیوں خوف ڈال دیا. قرآن لوگوں کے دلوں میں آئے نہیں. ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمارا اصل یہ ہے, اصل کی طرف لوٹیں گے تو یہ ساری مشکلات پاکستان کی ٹھیک ہو جائیں گی. میرا یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, یقین کیجیے گا. جس طرح یہ نظام کی بنیاد رکھ دی, آپ نے بتایا موجود ہے پاکستان میں نا. بالکل, میں نے ذکر کیا کہ پاکستان ریاست کیوں وجود میں آئی. نمازیں, روزے, حج رکھنے کے لیے تو نہیں آئی, یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا. اس لیے وجود میں آئی کہ یہاں اس کا نظام اللہ کا, سسٹم اللہ کا یہاں دیا جائے گا, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, ہمیں کوئی اس سے مشکلات نہیں آئیں گی. جب پہلے 1948 سے لے کے 56 تک جاتے ہیں, ساتھ ہی ہم امریکی غلامی میں ہم آ جاتے ہیں. ہمارے وہی بیوروکریٹس 1948 میں بیوروکریٹ یہاں قابض ہو گئے. 1948 میں ایسی طاقتیں قابض ہو گئی کہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکے. ہمارے سامنے ہمارے اپنے بانی پاکستان یہاں APC سب کو دیکھیں, سب ہمارے سامنے. اور کوئی بات نہیں کرتا. جو ہمارے بانی پاکستان ہیں حضرت قائد رحمۃ اللہ محمد علی جناح, ان کا قتل ہوا ہے. جی قتل ہوا ہے, ان کا قتل, ان کی شہادت ہوئی ہے, ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں ان کی بہن دیکھیں فاطمہ جناح, ان کا بھی قتل ہوا ہے. جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا, باقاعدہ جن کے پیٹ پہ نشان تھے. جنگ اخبار کی خبر ہے اس وقت کی, تو آج تک کوئی بولا ہے؟ کوئی نہیں بولا. تو اس لیے اب آج کے نوجوان کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ کو جاگنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا اور سچ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ میں پھر کھلے نام لے رہا ہوں, چاہے وہ نواز شریف گروپ ہے, بے نظیر گروپ ہے, زرداری گروپ ہے, ABC, جتنے بھی یہ ہیں, یہ جتنے گروپ ہیں, ان کا ذاتی ایجنڈا ہے. ان کا پاکستان کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں. آپ کے سامنے کیسے ساگڈار آیا, ٹرائل ہوا, کیسے نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. آپ کے پیسے کہاں ہیں یار؟ یہ میں نون لیگوں کی بات کرتا ہوں. میں ان کے جی ایک طرف اپنی بیٹی کو بٹھا دیں اور ساتھ قرآن پاک ہاتھ میں رکھ لے, ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھے کہ آپ نے پاکستانی بچوں کا, بیووں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا مال لوٹ کے نہیں لے گئے ملک سے باہر؟ تو وہ تو قسم دے دیں گے, وہ تو قسم دے دیں گے. نہیں, بیٹی کے ساتھ بڑا کھاوا سر, نہیں, وہ قسم دے دیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. وہ کہہ دیں گے ہم نے ایک پینی کی کرپشن نہیں کی. یہ تو عدالتیں ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتی. سر میں عرض کرتا ہوں, جب عدالت میں یہ جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں قرآن کریم کتاب ہوتی ہے نا جس پہ حلف دیتے ہیں ہم کہ میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, تو وہاں پہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. اصل میں نا سر میں عرض کر رہا ہوں, یہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے لیے معمولی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان کے دلوں میں دولت کی محبت اس قدر بس گئی ہے, رچ بس گئی ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی مال ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا, صرف قبر کی مٹی بھرے گی. تو سر یہ جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے, اچھا نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کہ میں نے مر جانا ہے, پتہ ہے, شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے, زرداری صاحب کو پتہ ہے جس حال میں وہ ہیں, کسی وقت بھی آج بھی ان کو موقع ملے تو وہ لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. سوری, زرداری صاحب پیچھے اچانک خبر آتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں سندھ کے حالات ایسے تھے, وہاں گورنر یہ سارا سسٹم چینج کر رہے تھے. وہ زرداری صاحب نہ بیمار تھے نہ وہ علاج کرانے گئے تھے. یہ عوام کیوں تو سر اصل میں ایسے ہوا, میں نے اس پہ پروگرام کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے باہر جانے کی وجہ تو صاحب موجود ہے. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا گا شہباز شریف صاحب سے کہ جو آپ کر رہے ہیں, آپ کی پالیسیز کر رہی ہیں, یہ گند میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا, یہ غلاظت میں نہیں لینا چاہتا. تو انہوں نے تو بیزاری کا اظہار کیا. کیسے کریں گے, اس کا حصہ ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے, ہم تو سمجھتے ہیں نا, لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا. تو وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے ہیں. یہ جو طے پایا نا, ان کی باری پھر باری آنے والی ہے, جیسے شروع سے باری لیتے تھے نا, بالکل یہ باری طے ہوئی ہے. اب دیکھ لیجیے گا آگے پھر ابھی گورنمنٹ ہی نہیں لینا چاہتی ہے نون لیگ. جی بالکل ایسی ہو. عمران خان کی بات کریں تو دیکھیں, عمران خان کے پاس ایک چٹ آئی نا, میری ذاتی دیکھیں اپنی کرایہ, میں ایک پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہوں, میں عوامی ایشوز پہ بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو چٹ دے گی, انہوں نہیں پتا تھا ریاست مدینہ کیا ہے. بالکل میں نہیں سمجھتا عمران کو پتا ریاست مدینہ کیا ہے. وہ اسلامی ٹچ دینے والی بات ہے. ان کو چٹ ملی کہ
پاکستانی عوام کے جذبات یہ ہیں، یا کشمیری شعبہ بول لیں تو بلے بلے کر کے باہر آ جائے گی، تو یا آپ ان کو دینی نظام پہ بولیں، اسلام کے نام پہ بلیک میل کرے عوام باہر آ جائے گی. بالکل ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا یہاں بننا نا، تو کسی پیریشی کا لبادہ اور لیں تو جناب بلے بلے جی آپ کی. بالکل ایسے ہی. تو یہ پیسہ کمانے کے 100 طریقے ہیں، انہوں نے وہ کی ہیں. عمرانہ چلیے ذات وقت کہہ رہے ٹھیک تھا وہ بندہ، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے وہ ٹھیک تھا، چلے جی وہ وہی کہتے ہیں وہ ٹھیک تھا. بھائی وہ ٹھیک تھا تو 22 سال یا 20 سال یا 18 سال آپ نے فرمایا، تیاری کیا کی یہ تو بتا دیں. کچھ تیاری ایک بندہ نہیں ان کے پاس. مذاق ہے، آپ 18-20 سال سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، تو جب آپ کی باری آتی ہے تو اصل عمر جیسا بندہ آپ سے بھاگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں. میں آپ کو ہر گھر سے ایک ایک اینٹ لینا پڑتی ہے. ہر بندہ آپ نے کاف لیگ سے لیے، فواد چوہدری صاحب وہاں سے آگے، پھر دوست عاشق امان صاحب وہاں سے آگے، مطلب سارے لوگ. سر جی رحیم یارحم میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پریس کانفرنس پریس کلب رحیم یارحم نے کی تھی، بتایا تھا کہ خان صاحب آ کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ جتنے بڑے پولیٹیشین یہ سارے لوگ ہیں، ہمارے ٹوٹے جوتے دکھا، ان جوتوں کی فیکٹریاں بنا لی ہیں. وہ غریب بندے کا جوتا نہیں چینج ہو سکا، ان لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بنا لی ہیں، اربوں ٹریلین انہوں نے کما لیا. تب کہا تھا کہ یہ عمران خان کچھ نہیں کر سکے گا، یہ بولے گا. اچھا عمران خان کی میں ناکامی کی وجہ بتا دو. چلے میں پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، ایک بات ہماری نا بالکل ٹھیک، مگر سسٹم نیچے وہی تھا. وہی بیوروکریٹ تھے، جہاں باہر سے ان کو جو ان کی تاریں تھی کٹ پتلی تھی، وہی بیوروکریٹ، وہی سیاستدان، وہی ان کے بیوروکریٹ تھے، نواز شریف گروپ کے اور زرداری گروپ کے وہی ہیں نا، جن لوگوں نے پہلے پاکستان میں سیاست کی ہے. انہیں کی بھرتی کی ہوئی ہے سارے، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، کسی کا تایا، آرمی سے لے کے نیچے تک ساری انہیں کا تو سارا سسٹم ہے ایک. تو کیسے نیا بندہ، میں پہلے کہا کوئی نیا بندہ سیٹ نہیں ہو سکتا. عمرانہ کے لیے اس لیے کچھ خوش تھے کہ چلے شکر ہے ان جو نا خاندانی سیاست جان چھوٹی، ایک نیا بندہ سامنے آیا ہے، شاید کچھ بہتر کرے گا. مدثر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا عمران خان نے اصل میں نا ایک نیا منشور متعارف کروایا تھا اور عوام کے اندر ایک جذبہ جاگر کیا تھا کہ ہم آپ کو ریاست مدینہ دیں گے، ہم آپ کو وہ پاکستان دیں گے جس میں اسلام کا بول بالا ہو. یہ جیسے نسیم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ نے کسی کو دکھانا ہے تو وہ دکھاوا کر رہے تھے. اصل میں ان کی تقریروں میں واضح دیکھا گیا ہے کہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے. ان کی تقریریں جو ہیں وہ انگلش میں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن لفظ خاتم النبی نہیں بول سکتے. نہیں یہ تو قصدن ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بول نہیں سکتے. اصل میں کہتا ہوں مدثر بھائی ان کے پاس بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، بہت بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں، میں تیار کروا سکتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. بھائی آپ طوطے کو کہلوا سکتے ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ یہاں مجھے طوطا دے دیں، آپ کہیں گے 6 مہینے کے بعد وہ خاتم النبیین کہیں، وہ کہہ دے گا، طوطا کہہ دے گا. یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ جان بوجھ کر نہیں کہتے. اچھا جو ملک صاحب کہہ رہے تھے میں اس کے ساتھ ایگری ہوں. ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ وہ نئی بوتل میں پرانی شراب ڈال کے وہ بیچی گئی ہے. عمران خان صاحب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ریاست مدینہ کی انہوں نے بات کی صرف ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے. یہ جو ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، یہ ابھی تک عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. جس روز عوام کو شعور آ گیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہے. ریاست مدینہ کی بات کر کے جو کچھ یہاں ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ملک صاحب میں دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گا. بہت تکلیف دہ بات ہے. اس کا مطلب کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے، امریکہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس نے جو اپنا ایجنڈا تھا اس کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے کریکٹر سارے کے سارے جو ہیں ان کو تیاری کر. اس نے ملالہ یوسفزئی کو بھیج دیا پاکستان میں، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ملالہ یوسفزئی کہیں نہ کہیں وزارت میں ہوگی اور اس کے بعد شاید اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے. خیر اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ دن دیکھیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک بااثر شخصیت کی حیثیت سے پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گی. ملک صاحب کیسے عوام کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے؟ اپنے نوجوان بچوں کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ انہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بچوں انٹرنیشنل سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نواز شریف ہو، یہ زرداری صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو، کوئی بھی ہو، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. IMF کا ایجنڈا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، ورلڈ بینک جس کو چاہے گا، IMF جس کو چاہے بجٹ وہی پیش کرے گا. وہ حفیظ شیخ کا نام لے، حفیظ شیخ پیش کرے گا، جس کا وہ نام لیں گے وہی بجٹ پیش کرے گا. تو ہم ایسا کون سا سورس ہے، عوام کو کیسے جگا سکتے ہیں؟ ایک تو میں بڑی روٹین سے آپ کے آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں. میں بھی ان کی بات میں تو دیا جلا رہا ہوں. روزنامہ پاکستان میں آپ ایک جملہ بولتے ہیں پبلک کے بارے میں، اور میں بھی اکثر یہی بولتا ہوں، آپ کی نقل کرتا ہوں. پاکستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک سمجھتے ہیں کہ ہمیں شعور ہے، ایک سمجھتے ہیں شعور ہمارے پاس نہیں ہے. میں سب تو شعور سب کے پاس ہے،
ان کے ساتھ بہن بیٹی بہو جا رہی ہو, ان کی بیوی جا رہی ہے, انہوں دیکھے نا تو آپ کی آنکھیں نکال لیتے ہیں. سر وہ غیرت ہے نا, پولیٹیکل شعور نہیں. میں بتا رہا ہوں میں سر آپ کو سیاسی شعور. اور ان کو پارک میں جب پارک میں جانا تو یہ نہیں پتا ان کو کہ یہ بوتل یا یہ کچرا جو نا وہ ڈسٹ بین میں پھینک رہی ہے, یہاں پھینکنا ہے. ان کو یہ اخلاقیات ہے, یہ اخلاقیات. آپ جملہ بولتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے یہ 22 کوگو کوڑے ہیں نا, جو یہ کوگو کوڑے ہیں سر, میں بھی شامل تھا. بالکل ٹھیک. اگر مجھ سے کوئی پوچھنا کہ آپ کے نسیم صاحب عمر کتنی ہے تو ہم کہوں گا میں 8 سال. بالکل ٹھیک. 40 سال میں نے عمر جہالت میں گزارے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی جب میں نے قرآن اٹھایا, نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھائی, جب میں نے زندگی پڑھی ان کی, مجھے سمجھ لگی کہ اصل ہے کیا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ 13 سال میں 300 تو وہ اپنے وفادار پیدا ہوئے تھے. 313 وہ جو 313 تھے نا وہ طوفان سے بھی ٹکرانے والے تھے. بالکل ایسے ہے. یہ ہمارے پاس جو امتی ہے نا, جو تھوڑے سے پاکستان میں بھی ہیں 22 کروڑ, یہ امتی ہیں. انہیں میں سینکڑوں اپنے ویڈیو میسیج بناتا ہوں جس میں کہتا ہوں ہم ایک ملت کی طرح ہم ہو جائیں اور ہم نبی کے وسلم کی سنت ہیں, صرف شعور اپنا بیدار کریں. بالکل. شعور بیدار کرنے کے بعد 2 ہی طریقے آپ کے پاس ہیں. سب سے پہلے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور نبی کے وسلم کی سنت کو سمجھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا میں آئے کیوں ہیں یوتھ. اب آپ کا جو سوال ہے, ہم کالجوں میں جا کے اگر کہیں, یونیورسٹیوں میں جا کے کہیں, یا ڈور ٹو ڈور جا کے بھی ان کو پیغام دینا کہ میں اس سے بھی طریق نہیں کروں, میں لگا ہوا ہوں. بالکل ٹھیک. میں کر رہا ہوں, میں کیونکہ میں نے اپنی حصے کا دیا جلانا ہے اور اپنی حصے کا اذان دینی ہے, اور ساتھ حکم ہے اگر اذان ہو رہی ہو تو ساتھ اس کے ساتھ جملے آپ اذان بھی دہرائیں. بالکل. وہ دہرانے والے آگے پبلک ہے, بالکل ٹھیک, عوام ہے. یہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار جب اذان دے دیا ہے تو آپ اس کو سنیں, وہ جملے دہرائیں. بالکل ٹھیک. چاہے وہ 22 کروڑ میں سے صرف 22 لاکھ تیار ہو جائیں, 2200 تیار ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یقین کہ جب پاکستان میں واقعی انقلاب آ جائے گا, ان کو شعور بیدار کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں صرف جو اللہ کا دین ان کا شعور بیدار کر سکتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں, میں اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں, دوسرا بھائی کام کر رہے ہیں. ایسے سینکڑوں پاکستان میں بیٹھے ہیں جو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس کے لیے شارٹ ٹائم, وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. بالکل. دشمن نے بالکل ہمارے اوپر پنجے گاڑ لی ہیں. پیسہ بہت زیادہ, اتنا سرمایہ جس کی حد نہیں. پاکستان میں اگر کسی کی اوقات مناظر کے ساتھ 10 روپے کے اس کو 10 کروڑ دیا جا رہا ہے. بالکل ایسے, کسی نہ کسی شکل میں وہ بک گیا ہے وہ نا. بالکل ایسے. تو ہمیں بچانا ہے صورتکاروں کو بھی. ہم نے اپنے حکمرانوں کے ہاں میں ہاں نہیں ملانی. پھر میں پیغام دے رہا ہوں اپنے یوتھ کو, ہاں میں ہاں نہیں ملانی ہے. آپ نے یہ دیکھنا غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو وہ کوئی بھی غلط ہے, میں غلط ہوں مجھے بھی کہنے سیم تو غلط ہو, اگر نواز شریف غلط ہے تو غلط ہے, اگر زرداری غلط ہے تو غلط ہے. چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا بیوروکریٹ یا بیسی کوئی بھی سلطکار دیکھ لیں تو کہیں کہ یہ غلط ہے, رونگ ہے, لفظ بول لیں, آپ پہچانیں. بلکہ آپ نظر رکھیں, اب آپ کی صفوں میں دشمن گھس چکے ہیں, آپ نے پہچاننا ہے. دیکھیں ہم تو شعور بیدار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا, ہم کرتے رہیں گے. ملک صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ملک نسیم صاحب کی اور مدثر انصاری صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو امریکہ ہے, صہیونی طاقتیں ہیں, اسرائیل ہے, برطانیہ ہے, بڑے بڑے ممالک انہوں نے نام لیے, ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں, بہت سرمایہ ہے, اور وہ سارے کا سارا سرمایہ جو ہے انہوں نے ایک کام کے لیے مختص کیا کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو ختم کرنا ہے, اسلامی ممالک کو کمزور کرنا ہے, کیونکہ اسلام کا امپلیمنٹ تو انہی ممالک میں ہو سکتا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں مسلمان بستے ہیں. تو پاکستان میں ہم بستے ہیں, یہاں پر 22 کروڑ یا 25 کروڑ جو ہیں مسلمان بستے ہیں. تو امریکہ کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں جو مسلمان ہیں انہیں اپنے نظام سے دور کر دینا ہے, قرآن و سنت سے دور کر دینا ہے, ایک ایسے نظام میں لے کے آنا ہے جو ان کا بنایا ہوا جس میں غلام پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ہم غلام در غلام پیدا کر رہے ہیں. جو نواز شریف صاحب کے ماننے والے ہیں, نواز شریف صاحب غلط کریں یا صحیح کریں, انہوں نے ہر صورت اس کی تائید کرنی ہے. آپ عمران خان صاحب کو اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہ جو بھی کریں گے آپ نے انہیں اچھا کہنا ہے. اور اسلام یہ تھا کہ حضرت عمر اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں ان پر بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے, ایک چادر میں تو آپ لباس نہیں بنا سکتے تھے. تو کیا آپ عمران خان صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے پاس پیسے کہاں سے, نواز شریف صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہم اسلام میں نہیں ہیں, یہ سسٹم ایک جمہوری نظام ہے اور امریکہ کا اور مغرب سارے کا پسندیدہ نظام ہے. اس پہ وہ اربوں خربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور ہم اس سارے سسٹم کا حصہ ہیں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا, اپنے کان کھلے رکھیے گا, صرف یہی التجا کرنا تھی. اور اس کے بعد جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی, دماغ کھلا ہوگا, وہ تو ہے, لیکن آپ پھر سوچتے نہیں ہیں اس پہ. یہ بڑے ظلم کی بات ہے. آج تھوڑا سا وقت نکال کے اس پہ سوچ بھی لیجئے گا کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا, آپ کے کانوں نے کیا سنا, اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ جو آپ نے دیکھا اور جو آپ نے سنا کہیں وہ دھوکہ تو نہیں تھا. کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی جھوٹ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.